अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के पसंदीदा सिलसिलेवार नावल रैपुंज़ल की एपिसोड नंबर 28 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इसका बेडरूम था, ये इसका और इसके शौहर का बेडरूम था। लेकिन इनकी ज़िंदगी में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये शहरीन का भी बेडरूम था और शहरीन इसके शौहर की अहलिया भी तो थी। वो जब चाहे ना सिर्फ इसके कमरे में बल्कि इसके शौहर की बाहों में भी आ सकती थी, और उसे तो ये हक अल्लाह ने दिया था। नैना की क्या मजाल थी कि वो उसे रोक पाती। कैसा अजीब रिश्ता था इसका अपने मजाजी खुदा के साथ, वो कभी मुकम्मल इसका हो ही नहीं सकता था। वो चंद लम्हे उसको देखती रही, उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। शरीक हयात, शरीक ज़ात, सारा फ़लसफ़ा बस किताबों में ही अच्छा लगता है, हमारी ज़िंदगी में तो बस पानी के ये छींटे ही आएंगे, उसने जलकर सोचा और फिर बाथरूम में चली गई। हटें आप, मैं देखती हूँ क्या करना है, उसने समी से कहा था। आपका नाम क्या है? इसने अपने सामने बैठी उस नन्ही सी बच्ची की जानिब देखते हुए सवाल किया था। वो उसके नाम से वाकिफ़ थी, लेकिन वो बच्ची इतनी कम गो महसूस होती थी कि उसको मुखातिब करने के लिए नैना को ये पूछना ही पड़ गया। जरी की शादी धूमधाम से हुई थी। नैना ने 3 दिन के बाद दोबारा से अपनी ट्यूशन्स शुरू कर दी थी। वो 1-2 जगह और भी बच्चों को पढ़ाने जाती थी, लेकिन ये बच्ची इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। इस पर सख्त मेहनत की ज़रूरत थी, और अजीब बात ये थी कि इसकी माँ ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो हमेशा इस बात पर इसरार करती कि इसने बच्ची पर काफ़ी मेहनत की हुई है। नैना को इसके नाम से वाकफियत तो थी, लेकिन वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर उकसाने के लिए अक्सर ऐसे सवाल पूछती रहती थी। एमन, उसने अपना नाम बता दिया। नैना ने उसको घूरा, वो उसे हमेशा अपना पूरा नाम बताने पर उकसाती थी। एमन समी, वो नैना की आंखों से खाइफ होकर बोली। नैना ज़रा सा मुस्कुराई। वो बच्ची बहुत छुई मुई सी थी, इसकी आंखों में तासुरात हमेशा सपाट रहते, मुस्कुराती भी कम ही थी। नैना को इसकी ज़ात में अजीब इसरार महसूस होता था। अपने पापा के बारे में 5 बातें बताएं। वो उसे इसके स्कूल के इंटरव्यू की तैयारी करवा रही थी, इसीलिए ऐसे छोटे मोटे कई सवाल उसे याद करवाती रहती थी। मेरे पापा का नाम समी है, वो एक बिजनेसमैन है, वो खाने में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, उनका पसंदीदा रंग पिंक है। वो 4 जुमले बोलकर खामोश हो गई। नैना ने एक बार फिर उसे घूरा कि वो 5वां जुमला भी अदा करे। एक जुमला बाकी है भी, उसने कहा, ताकि नैना की बात एमन को अच्छी तरह से समझ आ जाए, लेकिन एमन इसकी शक्ल देखती रही। वो शायद 5वां जुमला भूल चुकी थी। मुझे अपने पापा से मोहब्बत है, नैना ने उसे दोबारा याद करवाने की खातिर ज़रा सी ऊंची आवाज़ में कहा। वो फिर से चुपचाप उसकी शक्ल देखती रही। एमन, बोले ना, मुझे अपने पापा से मोहब्बत है, वो उसे उकसा रही थी और आवाज़ में सख्ती भी बढ़ गई थी। एमन ने खशमगी नज़रों से उसको देखा। लेकिन मुझे तो अम्मा रज़िया से मोहब्बत है, वो मिनमिना कर बोली। नैना ने ज़रा सा हैरान होकर उसका चेहरा देखा, फिर वो मुस्कुरा दी। एमन, ये कॉम्पोजिशन तो पापा के बारे में है ना, बाकी के 4 जुमले भी तो पापा के लिए हैं ना, उसने उसे समझाना चाहा। हाँ, लेकिन वो सब तो आपने बताए थे ना। लेकिन ऐसा क्यों एमन? पापा के लिए नो और अम्मा रज़िया के लिए यस, वो टोह लेने वाले अंदाज में उसकी आंखों में झांक रही थी। हाँ ना, क्योंकि मुझे अम्मा रज़िया से प्यार है और मोहब्बत भी, वो इसी के साबिक अंदाज में बोली। नैना ने सर हिला दिया। और अपने पापा से, उनसे मोहब्बत नहीं है आपको? वो अभी भी मुस्कुराते हुए ही पूछ रही थी। एमन ने तुरंत नफ़ी में गर्दन हिला दी। नहीं, उनसे नहीं है मुझे मोहब्बत। इसका अंदाज़ दो टोक था। इतनी सी बच्ची की पसंद नापसंद का इतना वाज़े होना कितना अजीब लगता था, लेकिन नैना को इसमें किसी और की झलक महसूस हुई। नैना को ख़ुद भी अपने पापा से मोहब्बत नहीं थी। ये थी वो पहली बार जिसने कौनैन काशिफ निसार के दिल में समी रंधावा के मुताल्लिक तजस्सुस को उभारा था। अब तक जाग रही हैं आप? वो पानी पीने की गर्ज से उठी तो अम्मी को लाउंज में दीवान पे बैठे पाया। उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी, मगर वो सो भी नहीं रही थी। जरी के जाने के बाद से इनकी टीवी देखने की आदत काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। पहले तो वो दोनों इकट्ठे टीवी देखा करती थी, लेकिन जरी की शादी के बाद शायद उनका टीवी देखने को भी दिल नहीं करता था। नैना ने सोचा कि वो कुछ देर इनके पास बैठ जाए, सो इसीलिए उन्हें जागता पाकर वो इनके पास दीवान पर आ बैठी। तुम्हारे अब्बा का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आए, वो सोई जागी लहजे में बोली थी। नैना ने वॉल क्लॉक की जानिब देखा। 12 बजने वाले थे। इस वक्त तो अब्बा आ ही जाया करते थे। आ जाएंगे, आप सो जाएं।
मैं जाग रही हूँ, दरवाज़ा खोल दूँगी, उसने उनकी नींद से बोझल आंखें देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं जाग रही हूँ, वो आएंगे तो ताज़ा रोटी बना कर दूँगी ना, उन्होंने खाना भी नहीं खाया ना, वो इसी सोए जागे अंदाज से बोली थी। उन्होंने नहीं खाया तो इसका मतलब ये कि आपने भी नहीं खाया होगा, वो सर हिलाते हुए बोली थी। अम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। अब्बा क्या आजकल रोज़ ही इतना लेट आते हैं? ये सरसरी सा सवाल था। नैना ने अब्बा की ज़ात में दिलचस्पी लेनी कब की छोड़ दी थी। हाँ, बहुत काम बढ़ा लिया है इन्होंने। ज़री की शादी पर ख़र्चा भी तो काफ़ी हो गया है। कहते हैं जितना खर्च ज़री की शादी पर किया है, इससे ज़्यादा नैना की शादी पर होगा। सो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उन्होंने करवट लेने की कोशिश की। नैना इनके पास ही दीवान पर बैठी थी। इन्हें करवट लेता देखकर इसने उनके लिए जगह बनाई। इनका पाँव इसके पाँव से मस हुआ। उसे इनका पाँव बेहद ठंडा महसूस हुआ। आप खाना खा के सो जाएं, अब आएंगे तो मैं रोटी बना दूंगी, उसने जाने किस दिल से पेशकश की थी। अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, उन्हें कब आदत है किसी और के हाथ की रोटी खाने की? मैं बना दूंगी। मैं सो तो नहीं रही, बस अभी मेरा सुल्तान शुरू होने वाला है, सारी नींद भाग जाएगी मेरी, वो उसी अंदाज से बोली थी। आप फ़ोन कर लेती अब्बा को, उसने कंधे उचकाते हुए मशवरा दिया, क्योंकि अम्मी की नींद से भरी हुई आंखें भी उसे इन पर तरस दिला रही थीं। किया था, मगर उठा ही नहीं रहे। मसरूफ़ होंगे ना, उन्होंने खुद ही जवाब भी दे दिया। नैना ने उनकी बात का सुनकर सर हिलाया। फिर इसने उनका सेलफोन उठाकर अब्बा का नंबर मिलाना चाहा। चंद लम्हों बाद ही कॉल बेल जाने लगी। 1 2 3 कॉल्स जा रही थी, लेकिन वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। नैना अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में आ गई। फिर इसने अपने सेलफोन से दर्शन आंटी का नंबर मिलाया। चंद लम्हे बाद उन्होंने फ़ोन उठा लिया। सेठ साहब आपकी तरफ हैं, ज़रा उनसे बात करवा दें, इसने ज़रा सा लहजा बदल कर कहा। दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोशी छाई रही, जैसे कोई आपस में मशवरा कर रहा हो। नैना के दिमाग में घंटियाँ सी बजने लगीं। उसने तो खैर इरादी तौर पर यह हरकत की थी, जिसका मकसद अपने तजस्सुस की तस्कीन था। क्या पता अब्बा वाकई दुकान पर ही हों, उसने सोचा था। चंद लम्हे की खुसर पुसर के बाद दर्शन आंटी की आवाज़ सुनाई दी। किस नंबर पर फ़ोन किया है जी? सॉरी, रॉन्ग नंबर, बहुजलत कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। नैना ने गहरी सांस भरी और अभी वो अपने कमरे में ही थी कि अम्मी का फ़ोन बजने लगा। वो फ़ौरन उठकर बाहर आ गई। अम्मी दीवान पर अपनी सीधी होकर लेटी थी। नैना ने फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव की और फिर कुछ कहे बिना अम्मी की जानिब बढ़ा दिया। हाँ जी, अच्छा जी, नहीं, ठीक, सही सही, चले ठीक है। अम्मी मुसलसल कुछ सुनने और बोलने में मसरूफ़ रहीं। फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल को दिल से वाकई राह होती है। मैं परेशान हो रही थी कि अब तक नहीं आए, और वहाँ दुकान पर बैठे उन्हें भी सुकून नहीं था। कहते परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए उसे बता रही थीं। आंखों में गुनूदगी इतनी थी कि आंखें खुल भी नहीं रही थीं। नैना को यकदम एहसास हुआ कि ये गुनूदगी कहीं लो शुगर की वजह से तो नहीं। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठी। फ्रिज में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ रखा होता था। इसने एक चॉकलेट उठाकर उसे रैपर से फाड़ दिया। अम्मी ये खाएं ज़रा, तबीयत ठीक है आपकी? उसने अपने हाथों से चॉकलेट इनके मुंह में डाली। मैं ठीक हूँ नैना, मुझे क्या हुआ है? वो मानने से ही इनकारी थी। अब्बा के इंतज़ार में खाना भी नहीं खाया था उन्होंने, तो शुगर लो ही होनी थी, लेकिन वो एतराफ़ नहीं कर रही थी इस बात का। चॉकलेट का एक बाइट ख़त्म हुआ तो नैना ने इन्हें एक और टुकड़ा तोड़कर थमा दिया। फिर सेब काट कर ले आई। वो जाहिर नहीं कर रही थी, लेकिन इतनी देर से इसके हाथ पाँव फूल ही चुके थे। अपने अब्बा को ना बताना मेरी तबीयत का, खामख़ा परेशान हो जाएंगे। अभी भी गुस्सा कर रहे थे कि खाना क्यों नहीं खाया अब तक। वो वजाहत कर रही थी। नैना को इन पर तरस आ गया, लेकिन वो खामोश रहीं। वो इन्हें बताना चाहती थी कि अब्बा एकदम परेशान नहीं हुए। उन्होंने दर्जन आंटी के नंबर पर नैना का नंबर देख लिया था, इसीलिए अम्मी के नंबर पर कॉल की, वरना इससे पहले भी तो वो फ़ोन कर ही रही थी ना। लेकिन अब्बा ने उठाया तक ना था। चल हट नैना, मैं रोटी बना लूँ ज़रा। अम्मी को बस अब्बा के खाने की फ़िक्र थी, हालांकि इनकी अपनी हालत बिल्कुल बिगड़ी पड़ी थी। कोई ज़रूरत नहीं है उठने की, मैं बना देती हूँ। कभी कभी टेढ़ी रोटी खाने की आदत भी डाल लें अब्बा, गोल रोटियां तो कुछ नहीं संवार सकती इनका, शायद टेढ़ी रोटियों से कोई मस्बत फ़र्क पड़ जाए, वो जलकर बोली थी। अल्लाह ही बेहतर जानता है अब्बा क्या करने जा रहे हैं इस बार, उसने रोटी बनाते हुए सोचा। ज़री की शादी के दिनों में कुछ सुकून हुआ था और अब अब्बा फिर से अपनी हरकत में मशकूक में मुब्तला हो गए थे। उसे अम्मी की इतनी अतात गुजारी पर भी गुस्सा आया था। आप कैसे मोहब्बत कर सकती हैं अब्बा जैसे आदमी के साथ? वो तासुफ से उनकी हालत देखकर सोच रही थी। मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसने खावर से कहा था। इसके साथ अक्सर बात कर लेती थी वो, और अजीब बात ये थी कि उसे बुरा नहीं लगता था। वो दोनों बेतकल्लुफ़ी के इस मकाम पर आ गए थे कि जहाँ अब जनाब का तकल्लुफ़ भी नहीं रहा था। खावर ने उसे अपनी और सलीम की दोस्ती के बारे में बता दिया, और ये भी कि वो सलीम की वजह से ही इसके बारे में इतना कुछ जानता था। नैना को इससे बातें करना अच्छा लगता था, लेकिन वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी। ये बात उसने उसे इब्तिदा में ही वाज़ेह कर दी थी।
اگر تمہیں کبھی لگتا ہے کہ میں کسی بھی شخص سے محبت کر سکوں گی تو تم اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ میں محبت کرنے والا مٹیریل ہی نہیں، مجھے محبت پر یقین ہی نہیں ہے۔ میں نے خود کو جج کر لیا ہے، میں محبت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ دوبارہ کبھی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرنا۔ اور اس کی ہنسی اور اس کی باتیں وہ سنتا رہا تھا، اسے سمجھاتا رہا تھا۔ نینا کو اس سے مشورہ کرنا اچھا لگتا تھا، اسے کبھی کبھی وہ سلیم کی طرح پرخلوص لگتا۔ اسی لیے MBA مکمل کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے اسے اپنے مستقبل کی پلاننگ بتائی تھی۔ اچھی بات ہے، اگر تم جاب کرنا چاہتی ہو، چولہا چوکی تو تم سے ہوگا نہیں، اسی لیے ذرا مہارت اور تحمل چاہیے ہوتا ہے نا، اور ان تینوں چیزوں کی تم میں سخت کمی ہے۔ وہ بالکل سلیم کے ہی انداز سے اسے چڑھاتا رہتا تھا۔ ایک کلرک کے منہ سے ایسی باتیں اچھی تو نہیں لگ رہی، لیکن پھر بھی میرا ہی حوصلہ ہے کہ میں سن رہی ہوں۔ وہ حساب چکتا کرنے میں ماہر تھی۔ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ میں نے اپنی CV بنا لی ہے، اب ہر جگہ اس کی کاپی ڈراپ کروں گی، کہیں نہ کہیں تو میرا نصیب بھی کھل جائے گا۔ وہ اسے بتانے لگی۔ خاور کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ نہ صرف بہترین سامع تھا بلکہ وہ ہمیشہ اچھے مشورے بھی دیتا تھا۔ انشاءاللہ نصیب تو تمہارا بہت بہترین جگہ پہ کھلے گا، دیکھنا تو صحیح۔ وہ اپنے مطلب کی بات ضرور کر دیتا تھا۔ نینا نے ناک چڑھائی۔ دعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے بابا جی، ہمیں دعائیں راست نہیں آتی، ہمارے کام ہمیشہ محنت کے بلبوتے پر ہوتے ہیں، اسی لیے دعائیں نہ دو، مشورہ دو، مشورہ۔ وہ اس کے لہجے میں چھپے جذب کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولی تھی۔ یہ آئیڈیا اتنا فیزیبل نہیں ہوگا، میرا مطلب ہے اگر جاب کرنی ہی ہے تو کسی ویل ریپیوٹڈ ادارے میں کرو، جگہ جگہ CV ڈراپ کر کے خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ میرا مشورہ ہے اچھے اداروں کے ای میل ایڈریس ان کے ویب سائٹ پر دیے ہوتے ہیں، انہیں ای میلز کرو، جان پہچان کے لوگوں کو دو، مجھے ای میل کرنا، میں بھی دیکھوں گا کہیں۔ اور وہ لوگ جن کے بچوں کو 500 روپے لے کر تم پڑھا رہی ہو نا، وہ کب کام آئیں گے؟ ان کو CV دو، ان کو بتاؤ کہ تم جاب کی تلاش میں ہو۔ کارپوریٹ ورلڈ میں تعلقات قابلیت سے زیادہ اہم ثابت ہوتے ہیں۔ شاید کوئی بندہ خدا تم پر ترس کھا کر اپنے آفس کے دروازے تمہارے لیے کھول دے۔ وہ خلوص دل سے مشورہ دے رہا تھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ چلو شکر ہے تم کسی کام تو آئے میرے، ورنہ میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ یہ بندہ پیدا کیوں ہوا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اس دنیا میں۔ وہ چڑھا رہی تھی۔ تم مجھے موقع تو دو، میں زندگی بھر تمہارے کام آنے کو تیار ہوں۔ وہ پھر ذومعنی انداز میں بولا۔ نینا کو ہنسی آ گئی، اسے جانے کیوں اس شخص کی باتیں بری نہیں لگتی تھیں۔ چلو اتر گئے پھر پٹری سے چھچورے آدمی۔ کسی دن تمہاری اماں نے باتیں سن لی نا تمہاری، قسم سے اگلا دن تمہارا ہاسپٹل میں گزرے گا۔ لکھ لو میری یہ بات کسی کاغذ پر۔ وہ ہنسی دبا کر ڈپٹ کے بولی تھی۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ کاغذ پر لکھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا دل ہے نا کورا کاغذ۔ کیا خوب کہا ہے کسی دل والے شاعر نے، عرض کیا ہے کورا کاغذ تھا یہ من میرا۔ وہ گنگنانے لگا۔ موبائل کان سے لگائے نینا کو بڑے زور کی ہنسی آ گئی، اور اس بار وہ اپنے کہے کو روک نہیں پائی تھی۔ اب چھچورے لوگوں سے کون بحث کرے؟ اس نے اتنا ہی کہا کہ امی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ نینا، انہوں نے آواز لگائی۔ اچھا بھائی، شکریہ تمہارے مشورے کا، اور ایک مشورے کی خاطر اتنی مزید بیکار باتیں سننے پر بھی میرا بھی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اس نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ زری تھی؟ امی نے پوچھا۔ وہ تھکی ہوئی لگتی تھی۔ نہیں تو، خاور تھا، مہر کا چاچو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ پھر جانے کیوں اس نے وضاحت دی۔ جاب کا کہہ رہی تھی اسے کہ کہیں ویکینسی ہو تو بتائے۔ امی نے سر ہلایا۔ آپ کا زری سے بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے کیا؟ کال ملا دوں اسے؟ ان کی اتری صورت دیکھ کر اس نے یہی فرض کیا کہ وہ زری کے لیے اداس ہیں، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ انہوں نے اس بات میں گردن ہلا دی، پھر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ نینا، تم تو باہر جاتی رہتی ہو نا، تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہارے ابا آج کل کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ وہ رک رک کر بول رہی تھیں۔ نینا نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ ابا کے متعلق امی نے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی۔ یہ موضوع ایسا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی اس پر چپ رہنا ہی پسند کرتی۔ اس نے غیر ارادی نگاہ وال کلاک کی جانب ڈالی۔ 11 بج رہے تھے، ابا شاید آج بھی دکان سے اب تک واپس نہیں آئے تھے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے اپنے تاثرات چھپا کر ان سے پوچھا تھا۔ زری کے چلے جانے کے بعد ان کے تعلقات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ نینا کوشش کرتی کہ انہیں وقت دیا کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھی TV بھی دیکھنے لگی تھی۔ ایک دوسرے کو جلی کٹی سنائے بغیر ناشتہ بھی ہونے لگا تھا۔ آج طاہر کی ماں آئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سیٹ تو 8 بجے ہی دکان بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے دکان کے ایک ملازم کا نام لیا جس کی والدہ کبھی کبھی ان سے ملنے آ جاتی تھی۔ تمہارے ابا تو روز رات کو 12 ساڑھے 12 سے پہلے آتے ہی نہیں، کہہ رہے تھے دکان پر بہت کام ہے۔ وہ بیچاری کھل کر اپنے خدشے کا اظہار بھی نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ نینا کے دل میں باپ کے مقام سے وہ آگاہ تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ معاملات مزید خراب ہوں، مگر گھر میں اس کے سوا اب تھا بھی کون جس سے وہ یہ بات کرتی۔
نینا چپ رہ گئی۔ اس نے ہمیشہ یہ خواہش کی تھی کہ کبھی امی اس سے ابا کے متعلق بات کریں تو وہ تڑاق کر کے ان سے کہہ سکے، چھوڑ دیں امی اس آدمی کو، یہ آپ کے لائق نہیں۔ لیکن اب جب وہ خود اس موضوع کو شروع کر چکی تھیں تو نینا کا احساس ہوا کہ کچھ چیزیں بہت حساس ہوتی ہیں۔ آپ چاہ کر بھی ان کے متعلق ویسے بات نہیں کر پاتے جیسے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر شاید اتنی جلدی نہیں کر پاتے۔ امی اس قدر جذباتی ہو رہی تھیں کہ وہ ان کو تسلی دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، بیٹھ جاتے ہوں گے کسی دوست وغیرہ کے پاس سیاسی باتیں کرنے، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا ایسی باتوں میں ان کا خوب دل لگتا ہے، وہ انہیں تسلی دے رہی تھی۔ ہاں کہہ تو تم بھی صحیح رہی ہو، اور مجھے کہہ دیتے ہوں گے کہ دکان پر کام بہت ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے نا اس نے غصہ کرنا ہے اس بات پر۔ وہ مطمئن ہوئی تھیں یا صرف اداکاری کر رہی تھیں؟ نینا سمجھ نہیں پائی، لیکن اس کا دل ضرور بے چین ہو گیا تھا۔ اب کیسے بتاتی اپنی ماں کو کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ چپ ہی رہ گئی۔ آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کچھ باتیں کرتے ہوئے آپ کو اپنی ماں سے بھی لاج آتی ہے۔ آپ کے پاس تو 2 ڈالز ہیں، اور اگر آپ کے پاپا 2 ڈالز آپ کو لا دیں تو ٹوٹل کتنی ڈالز ہو جائیں گی؟ اس نے ایمن کے سامنے بلاکس رکھے ہوئے تھے اور اسے سمجھا رہی تھی کہ جمع اور تفریق کیسے کرنی ہے۔ ایمن نے مسکراتے ہوئے ایک بلاک اٹھا لیا۔ میرے پاس ایک ہی ڈال ہے، 2 نہیں ہیں۔ وہ کم گو تھی لیکن کبھی کبھی بلا وجہ کی کوئی بات کر دیتی تھی۔ نینا نے ناک چڑھائی۔ اچھا چلو 1 ڈال، اور اگر پاپا 2 ڈالز اور لا دیں؟ اس نے اپنا سوال بدل کر دوبارہ سے دہرایا۔ پاپا ڈالز نہیں لاتے، وہ کیوں لائیں گے؟ ایمن چڑھ کر بولی۔ نینا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اسے باتیں کرنے پر اکساتی تھی لیکن اس طرح اس کے بلا ضرورت بولتے جانے پر بھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ ایمن، جو میں نے پوچھا ہے بس وہ بتائیں، وہ چڑھ کر بولی۔ ایمن نے ہونٹ بھینچ کر منہ لٹکا لیا۔ پاپا ڈالز لائے ہی نہیں کبھی، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کتنی ڈالز ہو گئیں؟ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ نینا کو ہنسی بھی آئی۔ آپ کے پاپا ڈالز نہیں لاتے تو کچھ اور لاتے ہوں گے نا آپ کے لیے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ اماں رضیہ کا نام کیوں نہیں لیتی؟ وہی لاتی ہیں سب کچھ میرے لیے، وہ ناراض سے لہجے میں بولی تھی۔ نینا لمحہ بھر کے لیے چپ سی ہو گئی۔ نینا کی آنکھیں اس لمحے اپنی آنکھوں جیسی لگیں اسے، بے چین، مضطرب اور شکوہ کناں۔ اچھا چلو آپ کی مرضی، اب آپ بتاؤ، اگر آپ کے پاس 2 ڈالز ہوں اور اماں رضیہ 2 ڈالز لے کر آ جائیں تو کتنی ڈالز ہو جائیں گی؟ اس نے سوال کو اس چھوٹی بچی کی منشا کے مطابق توڑ مروڑ کے پوچھا۔ وہ چپ چاپ سامنے پڑے بلاکس کو ملا کر رکھتے ہوئے گننے لگی۔ اسی دوران اماں رضیہ اس کے لیے چائے لے کر آ گئیں۔ وہ روزانہ ہی اس کے لیے چائے لے کر آتی تھی۔ ان کا کسی نے تعارف تو نہیں کروایا تھا لیکن صبح کے وقت انہیں اس طرح مصروف دیکھ کر وہ پہلے انہیں ایمن کی دادی سمجھی تھی، پھر جب روز وہی اس کے لیے چائے لانے لگیں تو وہ سمجھ گئی کہ وہ شاہد گھر کی کل وقتی ملازمہ ہیں۔ بہت اچھی چائے بناتی ہیں آپ، حالانکہ میں گھر سے چائے پی کر آتی ہوں لیکن پھر بھی یہاں آ کر آپ کے ہاتھ کی چائے کی منتظر رہتی ہوں۔ آپ یقیناً کھانا بھی اچھا بناتی ہوں گی، وہ خوش دلی سے بولی، جو کہ اس کی عادت کے بالکل برخلاف تھا۔ اماں رضیہ کو اس کی بات سن کر بہت اچھا لگا۔ بس بٹیا، ان ہاتھوں نے آج تک یہی کام تو کیا ہے، اب تو عمر گزر گئی ہانڈیاں پکاتے۔ بہت شکریہ، آپ کو چائے پسند آئی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نینا نے سر ہلا دیا۔ ایمن بھی بہت باتیں کرتی ہے آپ کی، بہت محبت ہے اسے آپ سے، بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ حوالہ دینا بہت ضروری تھا۔ ایمن تو بس گڑیا ہے میری، میرے ہی ہاتھوں میں پیدا ہوئی ہے، پہلے دن سے اس کا پیمپر فیڈر میں ہی کر رہی ہوں، میری اپنی اولاد کی طرح ہے۔ وہ سادہ لو عورت تھیں، اپنے حساب سے ہی باتیں کرتی تھیں۔ نینا نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ اسی لیے تو اپنے ماما پاپا سے بھی زیادہ یہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ نینا نے وہ بات کہی جو اس کے دل میں تھی۔ اماں رضیہ متانت سے مسکرا دیں۔ بس بٹیا، یہ تو وفادار لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، اس کے ماں باوا نے اسے ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، وہ خود بھی بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، مجھے تو اپنی ماں سے بھی زیادہ عزت کا مستحق سمجھتے ہیں، اپنی ماؤں کی بھی ایسی عزت نہ کرتے ہوں گے جیسی اس گھر میں میری ہوتی ہے، وہ نینا کو بتا رہی تھی۔ نینا اتنی لمبی تقریر سن کر بس سر ہلاتی رہی۔ وہ تو بس وقتی تجسس کی خاطر پوچھ بیٹھی تھی لیکن اب انہیں مسلسل گھر کے مالکوں کی تفصیل اور تعریف سننا اکتا رہا تھا۔ ایمن، آپ نے اپنا کام ختم کر لیا؟ اس نے ان کی جانب سے نظر ہٹا کر ایمن کو پوچھا۔ چلو بیٹیا، تم پڑھاؤ بچی کو۔ اماں رضیہ شاید خود بھی اس وقت مصروف ہی ہوتی تھی، تبھی بات مکمل کر کے باہر چلی گئیں۔ نینا ان کے جانے کے بعد اپنا چائے والا کپ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھے بیٹھے تو اس کی کمر تھک جاتی تھی، اسی لیے وہ بعض اوقات ایمن کو پڑھاتے پڑھاتے کمرے میں ہی 2-3 دفعہ اٹھ کر چلنے لگتی تھی۔ ابھی بھی ایمن کو کام کرتا دیکھ کر وہ اٹھی اور چلتے چلتے یوں ہی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کھڑکی باہر گھر کے پورچ میں کھلتی تھی۔ نینا غیر ارادی طور پر باہر دیکھنے لگی۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے کوئی پورچ تک آیا تھا، پھر چلتے چلتے وہاں کھڑی گاڑی تک آ گیا۔ وہ ایمن کے پاپا تھے۔ نینا ابھی بھی دیکھ رہی تھی کہ ایمن کی ماما بھی اپنے فرما وجود لیے پیچھے چلی آئیں۔
نینا ذرا سا پیچھے ہٹ گئی. وہ دونوں چلنا میں کھڑے جانے کیا باتیں کرتے رہے. دونوں کے چہروں پر شوخی اور شرارت تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نینا پیچھے ہٹ جاتی، لیکن جانے کون سا تجسس تھا جو اسے وہاں کھڑے رہنے پر مجبور کر رہا تھا. اسی لمحے گھر کے مالک نے چپ کر گھر کی مالکن کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا. نینا کو یہ امید نہیں تھی. وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئی. حد ہو گئی بھئی نینا کی بچی، اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا سوچتے. اسے اپنی ہی بدتمیزی پر غصہ آ گیا، لیکن اس منظر میں کچھ ایسا تھا جو اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا. وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نظر نہیں چرا پائی اور تھوڑا سا آگے ہو کر دوبارہ اسی جانب دیکھنے لگی. وہ خواب کسی کیفیت میں تھی. اس کا دماغ سویا جاگا سا تھا. ایک شخص تھا جس کی پشت اس کی جانب تھی. اس نے بغور اسے دیکھا اور یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون تھا، لیکن اسے یاد نہیں آیا. وہ شخص اس نے پہلے تو نہیں دیکھ لیا تھا. وفا ایک وصف ہے، اس نے کہا تھا. وہ شخص ہنسا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو. واقعی؟ وہ پوچھ رہا تھا. اس کا استفہامیہ انداز اسے چڑھنے پر مجبور کر رہا تھا. نینا نے گھور کر اسے دیکھا. تم کچھ بھی کہو، لیکن میں اپنے بیان سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. میرے لیے مرد کا باوفا ہونا بے حد ضروری ہے، وہ اسے جتا کر بولی. وہ شخص مزید زور سے ہنس دیا. منڈیوں میں یہ چیز ناپید ہو چکی ہے بی بی. کس دنیا میں رہتی ہو تم؟ ناپید ہے تبھی تو نایاب ہے، اور نایاب ہے تبھی مجھے چاہیے. اس کا عزم دیکھنے کے قابل تھا. وہ شخص پھر سے زور سے ہنسا. کہیں مل ہی نہ جائے تمہیں یہ گوہر نایاب. باوفا مرد. اس کا انداز تمسخر بھرا تھا. نینا ہنکارا بھر کے آگے بڑھ گئی. دوسرا منظر بھی عجیب تھا. اس نے دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے. عورت کا سراپا تھکا ہوا نڈھال سا تھا. نینا کو وہ اچھی نہیں لگی، جبکہ مرد کچھ مانوس سا تھا. ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. مرد کے چہرے پر عجیب سی سرخوشی تھی، جیسے اس کے ہاتھوں میں اس عورت کا ہاتھ ہونا ایک خزانہ ہو. نینا کو صورتحال اچھی نہیں لگ رہی تھی. اس نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا، جیسے وہ ان دونوں کو دیکھنا ہی نہ چاہتی ہو. اس کے پورے وجود میں لرزش سی طاری تھی، اور تبھی اس کی آنکھ کھل گئی. رات کا جانے کون سا پہر تھا، مگر نینا کو ایسے لگا جیسے وہ بہت دیر تک نیند پوری کر کے اٹھی ہو. عجیب بے سروپا خواب تھا. اس نے سوچتے ہوئے کروٹ بدلنی چاہی. وہ بچپن سے ہی نیند میں بے تحاشا خواب دیکھنے کی عادت تھی، اور اکثر اوقات اسے خواب یاد بھی رہتے تھے. وہ بیدار ہو جانے کے بعد بھی خوابوں کے متعلق سوچتی رہتی، کیونکہ وہ اسے بھولتے ہی نہیں تھے. اس نے ٹمٹماتی ہوئی آنکھوں سے وال کلاک کی جانب دیکھا اور پھر کروٹ بدل لی. تبھی اسے یاد آیا کہ اس نے شخص جس کو خواب میں دیکھا تھا وہ اس کی اسٹوڈنٹ ایمن کا باپ تھا. اس نے سر جھٹکا، جیسے اسے خود بھی اچھا نہ لگ رہا ہو. ناپید ہے تبھی تو نایاب ہے، اور نایاب ہے تبھی تو مجھے چاہیے. دوبارہ نیند کی وادی میں اترتے ہوئے اپنا ہی کہا ہوا جملہ اس کی سماعتوں میں محفوظ تھا اور ذہن پر سمی کی شبیہ نمایاں تھی. تمہاری جاب کا کچھ بنا یا نہیں؟ خاور اس سے پوچھ رہا تھا. وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے کانوں پر ہیڈ فونز لگائے اس سے باتیں کر رہی تھی. ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہے تھے. وہ ٹیوشن والے بچوں کے لیے مختلف قسم کی سرگرمیاں تیار کرتی رہتی تھی. ابھی بھی ایمن کے لیے رنگ بھرنے کے لیے نیٹ سے تصاویر تلاش کر رہی تھی. میں نے ابھی تک سی وی ہی ڈراپ نہیں کی کہیں پہ. ہر روز صبح اٹھتی ہوں، سوچتی ہوں آج سارے کام مکمل کر لوں گی، لیکن جیسے ہی دل چڑھتا ہے دوسری مصروفیات میں سب بھول بھال جاتی ہوں. میرے ٹیوشن والے بچوں کے ایگزامز قریب ہیں نا. خیر سوچ رہی ہوں کل مسٹر سمی کو دے دوں اپنی سی وی. وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی تھی. دوسری مصروفیات؟ تمہاری کون سی دوسری مصروفیات ہیں؟ سارا دن ویلی نکمی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہو. وہ چڑ رہا تھا اور اسے چڑھا بھی رہا تھا. اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا سب کو؟ اتنے کام کرتی ہوں میں. اب تو کھانا پکانے میں بھی ماہر ہو گئی ہوں. وہ ہاتھ کی تصویر کی کاپی پینٹنگ کرنے میں مصروف تھی. خاور کی استہزائیہ ہنسی کو اس نے ذرا اہمیت نہیں دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے خاندان میں کھیرا ٹماٹر کاٹ کر سلاد بنانے اور دہی میں سبز چٹنی مکس کر کے رائتا بنانے کو کھانا بنانا کہتے ہیں؟ واہ، وہ ایسے ہی بات کرتے تھے. نہیں، تم لوگوں کے خاندان سے کچھ مختلف ہیں ہم. ہمارے ہاں کھانا بنانے کا مطلب واقعی کھانا بنانا ہوتا ہے. آج زری آئی ہوئی تھی، میں نے اس کی فرمائش پر دال چاول بنائے، کباب فرائی کیے، رس ملائی بھی بنائی. اتنا کچھ تو بنا لیتی ہوں میں. پتہ نہیں اور کیا چاہتے ہیں لوگ مجھ سے. وہ چونکہ لیپ ٹاپ میں مصروف تھی، اسی لیے عام سے انداز میں بنا جھلائے جواب دے رہی تھی. میں تو بتا ہی چکا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں. بار بار کیوں پوچھتی ہو؟ لیکن اگر پھر بھی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں اماں کو ہی بھیج دیتا ہوں تم لوگوں کی طرف. بعد میں مجھ سے مت جھگڑنا. وہ اطمینان بھرے انداز میں جواب دے رہا تھا. اوف، ایک تو تم فوراً پٹری سے اتر جاتے ہو، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں تم جیسے فضول آدمی کی باتیں برداشت کیوں کرتی ہوں. چلو بند کرو فون. اچھا بھلا کام کر رہی تھی میں، سارا ٹیمپو خراب کر کے رکھ دیا. وہ سابقہ انداز میں بولی تھی. خاور نے قہقہا لگایا. تمہارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ تم چاہتی کیا ہو. تم ایک کنفیوزڈ پرسنالٹی ہو، اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے تو بار بار کہتا ہوں کہ میری بات مان لو. میں زندگی کے ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گا. وہ ہر 1-2 ہفتے بعد اپنی عدالت لگانا ضروری سمجھتا تھا.
یہ کنفیوزڈ پرسنالٹی کسی کا ہے تم نے؟ ذرا وضاحت کرنا مجھے۔ وہ مصنوعی غصہ ظاہر کرتے ہوئے خورا کے بولی، میں تو بس اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں، اور میری بات کہیں لکھوا لو نینا بی بی، یہی حقیقت ہے کہ تم خود ہی اپنے بارے میں کافی کنفیوزڈ ہو۔ تم کیا چاہتی ہو تمہیں خود اس کی خبر نہیں، اسی لیے تم بعض اوقات غلط فیصلے بھی کر لیتی ہو۔ میری بات کا برا نہ ماننا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چاہتا ہوں تم اسی طرح سے ایسے کام نہ کرو، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ تم ایک وقت پر جس چیز کے لیے جذباتی ہو جاتی ہو چند دن بعد اسے ہی بھول جاتی ہو۔ جب کسی انسان یا کسی مسئلے کو وقت دینا شروع کرتی ہو تو اپنا آپ بھول کر اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہو، لیکن چند دن گزرتے ہیں اور پھر تمہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ تم اس انسان یا اس کے مسئلے کے لیے کیسے پریشان ہوئی جا رہی تھی، حالانکہ تب اس شخص کا تمہاری عادت پڑ جانا ایک عام سی بات ہے۔ وہ دھیمے سے لہجے میں جیسے شکوہ کر رہا تھا۔ نینا کچھ نہیں بولی۔ وہ تو مزید کہنے لگا، اب یہی دیکھ لو، اپنا سی وی ڈراپ کرنے کا وقت نہیں ملا، لیکن رات کے اس پہر اپنی ایک ننھی اسٹوڈنٹ کے لیے ورک شیٹ بنانے میں بزی ہو۔ خاور اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ نینا نے اسے بات کاٹ کے ٹوکا، وہ بنتا ہے خدا، اس ننھی اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے مجھ پر، پیسے ملتے ہیں مجھے اس کام کے۔ وہ چڑھ کر بولی۔ خاور نے چند لمحے کوئی آواز نہیں بولی، پھر دھیمی آواز میں بولا، پیسے تمہیں ہر اس بچے کے ملتے ہیں جسے تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو، لیکن ایمن نام کی یہ بچی تمہارے دل کے لیے ایک دم سے بہت قریب ہو گئی ہے۔ تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ تم اس بچی اور اس کے گھر والوں کے متعلق کتنی باتیں کرتی رہتی ہو۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا کہ اس کی وجہ کیا ہے، ظاہر ہے مجھے وجہ نہیں پتہ، لیکن اندازہ ہے کہ اس کی وجہ کوئی نہ کوئی ایسا جذباتی ایشو ہوگا جس نے تمہارے دل میں کوئی ڈائریکٹ ہٹ کیا ہوگا، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ تحمل بھرے انداز میں اپنی بات مکمل کر رہا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ وہ ناراض بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی ہی بونگیاں مارے جاتے ہو، تمہیں پتہ ہے کچھ؟ میرا خیال ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، چلو چپ کر کے سو جاؤ۔ وہ اسے گھرک رہی تھی۔ سو جاتا ہوں، لیکن میری بات پر غور ضرور کرنا۔ پھر وہ ہنستے ہوئے دوبارہ بولا۔ اس کے فون بند کر دینے کے بعد نینا اس کی بات پر غور کرتی رہی۔ یہ بات غلط نہیں تھی، ایمن اور اس سے وابستہ چیزیں یکدم اس کے لیے اہم ہو گئی تھیں۔ وہ ایمن کو پہلے سے زیادہ وقت دینے لگی تھی اور اس کے لیے نئی نئی ورک شیٹس بناتی رہتی تھی، انہیں اپنے پیسوں سے بھی پرنٹ کرواتی تھی، اور اس کے ذہن میں یہ سوچ بھی پروان چڑھ رہی تھی کہ اس کے لیے ایک ٹیبلٹ خریدے تاکہ اس پر مختلف ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھا سکے۔ وہ اپنی اسٹوڈنٹس پر محنت کرنے کی عادی تھی، لیکن ایمن کے لیے وہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہی تھی، اور اس کی ابتدا تب سے ہوئی جب سے اس نے بتایا کہ وہ اپنے پاپا سے محبت نہیں کرتی۔ وہ چند لمحے اس کے متعلق سوچتی رہی، پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ یہ حضرت بھی اپنا ہی فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں، اور پھر ساری جھنجھلاہٹ خاور پر اتار کر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر چند لمحے بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، اس سے کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایمن کو اپنے پاپا سے پیار کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال جانے کیوں ذہن میں گردش کرنے لگا تھا، اور پھر ایمن کے پاپا کا عکس ذہن میں جھلملانے لگا۔ کچھ دیر اس کے ذہن میں یہی سب چلتا رہا، یا پھر صبح والا عکس جو ذہن کے پردے پر نمایاں ہو گیا۔ وہ شخص جھک کر اپنی بیوی کی پیشانی چوم رہا تھا، اس کے انداز میں کس قدر محبت نظر آتی تھی، اور اسے جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ غور کیا تھا کہ ایمن کے باپ کا ایمن کی ماں سے بے حد محبت کرنا اسے نظر آتا تھا۔ اس کی نظریں ہمیشہ اپنی بیوی کے ارد گرد طواف کرتی رہتی تھیں۔ کیا کوئی مرد واقعی اتنی بھدی عورت سے اس قدر والہانہ محبت کر سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں عجیب سا سوال اٹھا تھا۔ اس نے سر جھٹکنا چاہا، لیکن اگلا خیال زیادہ پریشان کن تھا۔ ہر مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنی بیوی کی قدر کرنے والا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ کے باپ کے متعلق کچھ زیادہ ہی سوچنے لگ گئی تھی۔ جانی جانی یس اماں، ایٹنگ شوگر نو اماں۔ ایمن ہل ہل کر رائم یاد کر رہی تھی۔ نینا نے ابتدا میں تو دھیان نہیں دیا، لیکن چند لمحے بعد اسے احساس ہوا کہ ایمن بسے یاد نہیں کر رہی جیسے اس نے یاد کروایا تھا۔ نینا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ ایمن ایسے نہیں ہے، اسٹاپ۔ اس نے اسے روکنا چاہا، ٹوکنا چاہا تو ایمن چڑ سی گئی اور منہ پھلا کر بولی، میں یس پاپا نہیں کہوں گی، آپ ہر بات میں پاپا کو کیوں لے آتی ہیں؟ اس کے انداز میں سخت ناپسندیدگی تھی۔ نینا ششدر رہ گئی۔ ایسا سخت انداز تو شاید اس نے کبھی اپنے باپ کے لیے بھی نہیں اپنایا تھا۔ اوکے، ہم یہ رائم ہی یاد نہیں کریں گے، ہم میری ہیڈ اے لٹل لیمب یاد کر لیتے ہیں۔ نینا نے بغور اسے دیکھتے ہوئے رائم تبدیل کر لی۔ ایمن کے انداز میں اس کی پریشانی اور تجسس کو بڑھانے کے لیے اجزاء تھے۔ اب کی بار اس نے سوچا تھا کہ وہ اس موضوع پر ایمن کے والدین سے بات ضرور کرے گی۔ اس میں بحیثیت ایک اچھی عادت تھی، وہ ہر بچے کو پڑھانے پر راضی نہیں ہوتی تھی، لیکن جس کو پڑھانے پر راضی ہو جاتی پھر اسے جی جان سے نہ صرف پڑھاتی بلکہ اس کی نفسیات کا اچھی طرح سے مشاہدہ کر کے اس کی رپورٹ مکمل کرتی تھی اور والدین کا فیڈ بیک بھی دیتی تھی۔ ایمن کو رائم یاد کرنے کا کہہ کر وہ بھی ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر لاؤنج میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مسز سمی خود ہی اندر آ گئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح تھکی ہوئی اور کچھ کنفیوز دکھائی دیتی تھی۔ لباس اور حلیہ بھی ہمیشہ کی طرح ملگوجا تھا۔ کیسی ہو نینا؟
وہ اب اس سے بےتکلفی سے بات کرنے لگی تھی۔ نینا نے رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ایمن تو تمہاری گرویدہ ہو گئی ہے، اماں رضیہ بتا رہی تھیں کہ ان سے بھی تمہاری ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ اطمینان سے ایمن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایمن نے کوئی توجہ نہ کی، بلکہ وہ چپ چاپ رائمیات کرنے میں مگن تھی۔ اس عمر میں بچے کافی کانشیس ہوتے ہیں نا اپنے ٹیچرز کے لیے۔ ٹیچر کا کہا حتمی اور آخری ہوتا ہے۔ ٹیچر کی پسند ان کی پسند، ٹیچر کی ناپسندیدگی ان کی ناپسندیدگی۔ نینا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، پھر مسز شہرین کو بولنے کا موقع دیے بغیر مزید بولی، مبادا موضوع تبدیل نہ ہو جائے۔ ایمن تو ویسے ہی بہت حساس ہے، بہت مضبوط سینس آف لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ ہے اس کا۔ جو چیز پسند ہے اور نہیں پسند تو وہ نہیں پسند۔ اچھا، میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، ایسی ہے میری بیٹی؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ نینا کو سخت برا لگا۔ آپ اور آپ کے میاں کو اپنی تھرڈ کلاس حرکتوں سے فرصت ملے تو آپ اپنی بیٹی کی طرف دھیان دینا، اس نے جل کر دل میں سوچا، لیکن بظاہر چپ رہی۔ دراصل میری بیماری نے مجھے اس کے معاملے میں اس طرح سے دلچسپی لینے ہی نہیں دی جیسے کہ ایک ماں کو لینی چاہیے۔ یہ کافی اگنور ہوتی رہی ہے، شہرین نے کہنا شروع کیا۔ نینا کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ اب پھر سے وہی قصہ چار درویش نہ شروع کر دینا بیوی۔ زبانی یاد ہو گیا ہے مجھے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ بیمار تھیں اور آپ کی بیٹی کو آپ بھرپور وقت نہیں دے سکی تھیں۔ محترمہ یہ بات تسلیم نہیں کریں گی کہ رومانس سے فرصت ملتی تو بیٹی کو دیکھتی۔ نینا کو اس کا انداز ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا، لیکن بظاہر وہ انہی کی بات سن رہی تھی۔ لیکن میں خوش ہوں کہ تم مل گئی ہو مجھے بہت امید ہے کہ تم اسے ٹریک پر لے کر آؤ گی۔ شہرین کے صرف اس ایک جملے کی اہمیت کے قابل سمجھا تھا اس نے۔ بہت مہربانی، لیکن آپ ایمن کو مزید امپروو کرتے دیکھنا چاہتی ہیں تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ وقت دیا کریں، اس کی پڑھائی اور دوسری ایکٹیویٹیز میں ذاتی دلچسپی لیں۔ بچے پیرنٹس کی انوالومنٹ سے بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے جب پیرنٹس انہیں پڑھائی یا ان کی پڑھائی میں دلچسپی لیں۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اپنی جانب سے وہ ایک لاپرواہ غیر ذمہ دار ماں کو نصیحت کر رہی تھی۔ شہرین اس کی باتیں سن کر فقط سر ہلانے میں ہی مصروف تھی، لیکن اس کی نگاہیں نینا کا جائزہ لینے میں مگن تھیں۔ چند لمحے بولتے رہنے کے بعد نینا کو محسوس ہو شہرین اس کی باتیں سننے سے زیادہ اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ اسے اس کی آنکھوں میں تاثر کچھ عجیب سا لگا، اس کی آنکھیں کچھ کھوئی کھوئی سی تھیں۔ کچھ دن بعد اس نے اپنا سی وی تیار کر لیا تھا اور ارادہ تھا کہ سب سے پہلے ایمن کی ماما کو ہی دے گی کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کے لیے کسی اچھی جاب کا بندوبست کرواتے ہیں۔ لیکن اس دن جب وہ ایمن کے گھر پہنچی تو ماحول کچھ کشیدہ نظر آتا تھا۔ نینا کو اس بات سے اندازہ ملازموں کی خاموشی سے ہوا۔ اماں رضیہ عام دنوں کی نسبت کچھ اکتائی ہوئی نظر آتی تھیں، جبکہ ایمن کی ماما سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس نے سوچا وہ ایک دو روز بعد سی وی دے دے گی۔ اگلے دن بھی یہی صورتحال تھی اور اس بار اماں رضیہ کچھ روئی روئی نظر آتی تھیں۔ ایمن بھی ضرورت سے زیادہ خاموش تھی۔ نینا سے صبر نہ ہو سکا۔ اماں رضیہ جب چائے لے کر آئیں تو اس نے پوچھ لیا، حالانکہ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی ٹیوشن کے بچے کی بات تو کیا دور کے کسی رشتہ دار کی زندگی میں بھی دلچسپی نہیں لی تھی کہ ان سے ایسے ذاتی سوالات پوچھنے کی نوبت آتی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کچھ بجھی بجھی نظر آتی ہیں۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹی، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ بجھی ہوئی طبیعت تو بڑھاپے کی پیداوار ہے۔ اب اس عمر میں بجھی ہوئی نظر آؤں گی نا؟ وہ بنا مسکرائے بولی تھی۔ تھکن تو ہر عضو سے نمایاں تھی۔ آپ نہ بتانا چاہیں تو اور بات ہے، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں ایمن بھی چپ چپ سی ہے، اور میں نے پوچھا بھی اسی لیے کہ ایمن سے وابستہ مسائل کی خبر رکھنی پڑتی ہے مجھے۔ اس کی ٹیچر ہوں، اس کو چلانے میں بڑی محنت کی ہے میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ اپنی ذات میں گم ہو جائے۔ یہ اتنی حساس بچی ہے کہ ذرا سی بات بھی اسے دوبارہ خول میں بند کر سکتی ہے۔ وہ بات کو گھما پھرا کے کر رہی تھی۔ اماں رضیہ کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدل گیا۔ انہیں احساس تھا کہ ایمن کی ٹیچر اس کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو بیٹی، میں تمہارے اس جذبے کی قدر بھی کرتی ہوں۔ ایک تم ہو جسے اتنی سی بچی کا اتنا احساس ہے، اور ایک اس کی اپنی ماں ہے جو نہ جانے کیوں اتنی لاپرواہ ہوتی جا رہی ہیں، غلطیاں خود کرتی ہیں اور الزام دوسروں پہ دھر دیتی ہیں۔ اماں رضیہ کو گھر کی بات باہر والوں کے سامنے کرتے ہوئے لاج آتی تھی، لیکن وہ جیسے تھک سی گئی تھیں۔ نینا حیران ہوئی۔ شہرین صاحبہ تو بہت اچھی خاتون ہے، ایسا کیوں کر رہی ہیں وہ؟ اس نے پوچھا۔ اماں رضیہ نے تعصب سے گردن ہلائی۔ اس بات کی تو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، عجیب سی ہوتی جا رہی ہیں۔ ماں بہنوں کی بہت سننے لگی ہیں شاید۔ کل کو ایمن بیٹیا کا ٹیکا لگانے کا دن تھا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ خیال رکھتی آئی ہوں، لیکن اس بار سمی بیٹے نے ان کو بولا تھا کہ ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا ہے، بچی کو ڈاکٹر سے ملوا لانا۔ انہوں نے مجھے بتایا نہیں اور سمی بیٹے کے سامنے کہہ دیا کہ میں نے تو اماں رضیہ کو کہہ دیا تھا، یہی نہیں لے کے گئی ایمن کو۔ سمی خوب چلایا مجھ پر، حالانکہ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ بھلا بتاؤ مجھے کہاں ہوتا تو میں کیسے نہ لے کے جاتی اپنی بچی کو۔ لیکن اب کیا بتاؤں بیٹیا، نمک کھایا ہے اس گھر کا، بس نصیب کی بات ہے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ نینا چپ کی چپ رہ گئی، لیکن شہرین کے لیے اس کے دل میں سخت شکایت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ماں تھی لیکن اپنی ہی بچی کو اس طرح سے نظر انداز کرتی تھی۔ نینا کے لیے انسانوں سے نفرت کرنے کے لیے ایک ہی وجہ کافی تھی کہ وہ اپنے ننھے معصوم بچوں کی ناقدری کرتے ہیں۔
وہ ایک عجیب سی عورت ہے، مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ حالانکہ پہلے ایسی نہیں تھی، وہ خاور کو بتا رہی تھی۔ اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یار تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم ان لوگوں کے بارے میں اتنی باتیں کیوں کرتی رہتی ہو؟ ایسے لگتا ہے جیسے وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ وہ تانا دے رہا تھا۔ نینا نے ناک چڑھا کر فون کی جانب دیکھا، پھر تڑپ کر بولی، خواہ ہی الزام دینے میں تو بالکل اپنی اماں پر گئے ہو تم۔ تمہیں میری ڈیڈیکیشن نظر نہیں آتی؟ میں جن بچوں کو پڑھاتی ہوں ان کے رشتہ داروں کی طرح ہی ان کا خیال رکھتی ہوں، اسی لیے کہہ بیٹھی تم سے۔ اب نہیں کروں گی کوئی بات تم سے۔ ناراض ہونے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ خاور کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میری اماں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بھی کوئی ڈیڈیکیشن دکھا دیا کرو، آخر کو تمہاری ہونے والی ساس ہیں، کہیں ہو ہی نہ جائے میری ساس، اور تم بھی اس بات کے علاوہ کوئی اور بات کر لیا کرو۔ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ خاور کی جانب سے چند لمحے کوئی آواز نہیں ہے، پھر وہ بولا تو اس کا لہجہ ذرا تلخ تھا۔ اس بات کے علاوہ کیا بات کروں؟ کسی اور بات میں تمہیں دلچسپی ہے ہی نہیں۔ میں کچھ بھی کہوں تم گھما پھرا کر ایمن اینڈ دا کمپنی کی طرف موڑ لو گی۔ یقین کرو مجھے اب زبانی یاد ہو گیا ہے کہ ایک بچی ہے جس کا نام ایمن ہے، اس کے پیرنٹس اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے، انہیں اس سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، جبکہ بچی کو بھی اپنے ماں باپ سے بالکل انسیت نہیں، بالخصوص اپنے باپ کو تو بالکل پسند نہیں کرتی وہ، وغیرہ وغیرہ۔ اور بریک کے بعد پھر عرض کیا جائے گا کہ وغیرہ وغیرہ۔ بس کر دو یار، مجھے نہیں سننی یہ باتیں۔ وہی بات جو اس نے تلخی بھرے انداز میں کہی تھی، ختم کرتے کرتے اس کا انداز ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ نینا چپ چاپ رہ گئی۔ اب کیا ناراض ہو گئی؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تم جیسے کینچوے کی باتیں سن کر کون ناراض ہوتا ہے؟ بس یہ سوچ رہی ہوں کہ کس قدر بک بک کرنے لگے ہو تم، کتنا سر چڑھا لیا ہے میں نے تمہیں۔ اس کی آواز سے مخصوص نخوت چھلکنے لگا تھا۔ وہ اسی انداز میں سلیم سے بات کیا کرتی تھی۔ آپ کی دوسری بات کے لیے فدوی آپ کا مشکور رہے گا، لیکن پہلی بات کی وضاحت بندہ ضروری سمجھتا ہے۔ محترمہ، یہ بک بک نہیں ہے، سچائی ہے۔ آپ اس فیملی کے بہت قریب ہو رہی ہیں، تو تمہیں کیا اعتراض ہے فدوی کے بچے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں سوشلائزنگ کرنے لگی ہوں، لوگوں سے تعلقات بڑھا رہی ہوں۔ ارے بیوی، تعلقات بڑھانے پر کب اعتراض کر رہا ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلقات بڑھانے میں اتنا آگے مت بڑھ جاؤ کہ جب تم انہیں بھولنے لگو تو تکلیف انہیں ہو۔ تم 4 دن کے لیے سوشلائزنگ کرتی ہو، ان 4 دنوں میں لوگوں کو اپنا عادی بنا لیتی ہو، اور پھر یکدم سب سے اکتا جاتی ہو اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے قلعے میں محصور ہو جاتی ہو۔ اوہو، ایسی کون سی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں میں نے تمہاری؟ الزام پر الزام دیے جا رہے ہو۔ وہ اس کی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ خاور کی اچھی بات یہ تھی کہ نینا کے معاملے میں اس کا ضبط کمال کا تھا۔ نینا کی کوئی بات اسے بری لگتی ہی نہیں تھی۔ الزام نہیں دے رہا، صرف سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کو اپنا عادی بنا کر چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ان سے قربت مت پیدا کیا کرو۔ تمہارا کچھ نہیں جاتا، لیکن دوسرے کی جان پر بن جاتی ہے۔ اب کی بار اس کا لہجہ ایسا تھا کہ نینا چند لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ پھر جب کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے تو جھلا کر بولی، تانا دے رہے ہو نا؟ نہیں بھائی، تانا کیوں دوں گا؟ بس ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مہر کے معاملے میں بھی تم اسی طرح جذباتی ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم اپنی ہر مصروفیت پسے پش ڈال کر مہر مہر کرتی رہتی تھی، اور اب تمہیں مہر یاد بھی نہیں آتی؟ کبھی خاص طور پر فون کال کر کے پوچھتی بھی نہیں ہو کہ وہ کیسی ہے۔ خیر ماشاءاللہ مہر کو چاہنے والے بہت ہیں، اسی لیے تمہارے رویے سے زیادہ دکھ نہیں ہوا، لیکن وہ بچی ایمن بقول تمہارے بالکل اکیلی ہے، اور جس طرح تم اس کو وقت دے رہی ہو نا، ہر وقت ایمن ایمن کی گردان کرتی رہتی ہو، امید ہے کہ اسے اب تک تمہاری عادت ہو چکی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نینا سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، الزام تراشی بند کر دو، وہ اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے بولی تھی، حالانکہ اسے غصہ آ رہا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی باتیں اس کے دل میں گڑ سی گئی تھی جیسے۔ کیا میں واقعی ایسی ہوں؟ یہ سوال اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا، مگر پھر جھجکتے ہوئے اس نے خاور کی بات کو رد کر دیا۔ میں الزام نہیں دے رہا بخدا، لیکن تم میری بات پر غور کرنا۔ جس دن سے تمہیں احساس ہوا ہے کہ ایمن اور اس کے والدین کے درمیان ایک جذباتی خلا ہے، تب سے تم اس بچی کے قریب ہوتی جا رہی ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں تمہیں اس کے اور اپنے حالات میں کچھ مماثلت نظر آنے لگی ہوگی۔ وہ سانس بھرتے ہوئے بولا، مسٹر خاور، آپ واقعی بہت سر چڑھ گئے ہیں۔ براہ مہربانی اتنی دلچسپی مت لیجیے میری زندگی میں، آپ کچھ نہیں جانتے میرے اور میرے حالات کے بارے میں، یہ قیاس آرائیاں آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ وہ انتہائی خشک لہجے میں بولی، جیسے اس کی بات سخت بری لگی ہے، اور دوسری جانب خاور کو بھی اس کا لہجہ اچھا نہیں لگا۔ اس نے خاموشی سے فون بند کر دیا، مگر نینا اس کے بعد اطمینان سے اپنا کام نہیں کر پائی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن خاور کی کہی باتیں اور باتوں باتوں میں دیے گئے تانے، کیے گئے شکوے اس کی سماعتوں میں گونجنے لگے تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ کسی حد تک سچ ہی تھا۔ خاور کی باتوں نے اس کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا، اور وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ یہ سچائی کی کڑواہٹ تھی۔ اگلے دن وہ ایمن کے یہاں پہنچی تو وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔